नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमें 5वां सिपारा शुरू करना है, जुज़ 5 सूरह निसा हम पढ़ रहे थे, उसकी आयत नंबर 23 हमने कल नहीं पढ़ी थी, तो वहाँ से हम आज शुरू करते हैं। सूरह निसा में असल में एक बेहतरीन इंसानी माशरे को तश्कील देने वाले अहकामात हैं। तो इसी सिलसिले में आयत 23 में उन तमाम रिश्तों की फहरिस्त बताई गई जो महरम हैं, जिनसे शादी नहीं हो सकती, जिनके साथ आपस में मोहब्बत और मेल जोल का ताल्लुक हर शहवानी जज्बे से पाक हो। उन सारे रिश्तों को जब कुरान मजीद में बयान कर दिया गया तो ज़ाहिर है इसके अलावा और सब लोग वो हैं जिनके साथ शादी हो सकती है, नामहरम है। नामहरम मर्द औरत के ताल्लुकात में क्या कुछ एहतियात रखने की ज़रूरत है, उसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सूरह नूर, सूरह अहज़ाब में। मुख्तसरन ये कि उनसे ऐसा ताल्लुक नहीं हो सकता जैसा कि महरम रिश्तेदारों का, दो बहन भाइयों का, माँ बेटे का, बाप बेटी का होता है, वो उनसे नहीं हो सकता। जो रिश्ते बताए गए वैसे गौर से सुनिए, और बहुत से ऐसे भी रिश्ते जो ये नामहरम हैं, महरम की फहरिस्त में नहीं है, उनसे भी हम कभी ऐसा ताल्लुक रख लेते हैं ना, जैसे कोई महरम रिश्तेदारों से होना चाहिए। वहाँ पे बताया गया उस आयत में है कि जिन औरतों को मर्दों पर हराम करार दिया गया, तो वो क्या है? माएँ। एक सबसे पहले तो ज़ाहिर है उसमें माएँ आएंगी, और माएँ कहने से वैसे वो भी है कि नानी दादी सभी उसमें आ जाते हैं। तो और फिर बेटियाँ बहनें, बेटियाँ कहने में भी फिर वही नवासी पोती सब उसमें आ जाएंगे। फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, रदाई बहनें यानी जो दूध शरीक हों, जिन्होंने दूध पिलाया हो, फिर रदाई बहनें, दूध शरीक बहनें, बीवियों की माएँ यानी सास, बीवियों की बेटियां यानी सौतेली बेटियां, बहुएं, और ये कि दो बहनों को एक निकाह में जमा किया जाए। ये सब हैं जो महरम है हमारे लिए। इनके साथ आपस में ताल्लुक हो सकता, उठना बैठना, हंसी मजाक, अकेले होना, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो रिश्ते हैं उनमें हम गौर कर सकते हैं, जैसे देवर है, बहनोई हैं, या इस तरह के दूसरे और रिश्तेदार, वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो उनसे नामहरम का ताल्लुक होगा, उनके सामने ख्याल भी रखना, पर्दे का ख्याल करना, वो सब भी समझ में आता है। फिर अगली आयत में कहा गया, जहाँ से ये सिपारा शुरू हो रहा है, कि वल मुहसनातु मिनन निसाई, वो औरतें भी हराम हैं जो शादीशुदा हों। मुहसनात के वैसे कई माने हैं, लेकिन यहाँ शादीशुदा मुराद है, जो किसी दूसरे के निकाह में हो। उनके सिवा जितनी औरतें हैं उनसे मारूफ तरीके से महर अदा करके उन्हें निकाह के बंधन में लेने की इजाज़त है। ये जो मुहसनात का आ रहा है, तो उनसे ज़ाहिर ताल्लुक फिर भी वैसा नहीं हो सकता जैसा महरम लोगों से होता है, क्योंकि दूसरों के निकाह में है, इसलिए उनसे निकाह नहीं हो सकता। और फिर ये कहा जा रहा है कि मारूफ तरीके से महर अदा करके उन्हें निकाह के बंधन में लेने की इजाज़त है। महर की अहमियत भी समझ में आती है, निकाह की अहमियत समझ में आती है, और निकाह से बाहर ताल्लुक़ रखने में क्या वईद आती है सख्त, तो उसकी ममानियत की गई। उन अहकामात की तफसील उस वक्त के हालात के लिहाज से भी है। आयत 28 में इन अहकामात के नाजिल करने की वजह बताई गई। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुमुल्लाहु, कि अल्लाह ताला का क्या इरादा है, अल्लाह ताला क्या चाहता है, तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। यानी पाबंदियां लगाने के लिए नहीं है, पाबंदियां हल्की करने के लिए हैं। कई लोग ज़्यादा पाबंदियां आयद कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ के माशरे में कज़न से शादी नहीं करते, इस तरह जैसे कोई हराम हो, नहीं करना चाहते, तो वो सारी पाबंदियां हटा दी गई। वो नहीं है पाबंदियां, तुम्हें इजाज़त है, सिर्फ हराम काम नहीं करो, हलाल की इजाज़त है, हलाल तरीके से ताल्लुक़ रखो हर एक से, बताया जाता है। और क्यों अल्लाह ताला पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्यों आसानियाँ देना चाहता है? वख़ुलिक़ल इंसानु दाईफ़ा, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, कमज़ोरी है इंसान में, वह फिसल सकता है, मुश्किल उसको हो सकती है, ज़्यादा पाबंदियाँ वो ले नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने आसानी दी हुई है। और फिर कहा जाता है एक दूसरे के माल बातिल तरीके से नहीं खाओ,
یہ بات ویسے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھا ہے، باطل طریقے سے کھانا کیا ہے، اس کی تفصیلات دیکھتے بھی رہے اور خود ہی سمجھ بھی سکتے ہیں موقع کے لحاظ سے کیا کچھ اس میں ہو سکتا. کسی اور کا مال اس پہ نظر ہونا، وراثت کا مال ہو یا کسی اور کی ملک ہو، کسی اور کی زمین بھی ہو، گھر سے مل رہی ہے، تھوڑی سی زمین ہے تو اس پہ خود قبضہ کر لیں، اور اس طرح کی ہر چیز ہو سکتی ہے. ان دوسروں کا مال غلط طریقے سے نہیں کھاؤ، رشوت لینا وغیرہ بھی اسی میں آئے گا. بلکہ وہ جو سمجھے یہاں پہ لیگل بھی بنے ہوئی ہوں چیزیں، قانون کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو، لیکن اصل میں تو دوسرے کا مال غلط طریقے سے لینے کی جو کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب بھی غلط ہے اسلام میں. اور پھر کہا جاتا لا تقتلوا انفسکم. اب فوراً اسی کے ساتھ مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ کے ساتھ ہی پھر ہے ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو اس کا ایک مفہوم تو ہو سکتا ہے کہ مال باطل طریقے سے کھانا، کسی اور کے مال پہ غلط قبضہ کرنا، وہ کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. دیکھ ہی سکتے ہیں ہم، کرپشن کسی معاشرے میں ہو، کسی سوسائٹی میں ہو تو وہ کیسے پوری سوسائٹی کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے. دوسرا مفہوم یہ بھی کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو. مال کے جھگڑوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ قتل تک بھی نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو انسان قتل کر رہے ہوں تو اس کی بھی ممانعت بھی ہو رہی ہے. انفسکم ویسے ہے، انفسکم کہنے کا مطلب یہ بھی کہ اپنے آپ کو، ایک مسلمان بھائی وہ بھی ہمارا ہی ہے، اور اس کو قتل کرنا جیسے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے، اپنے معاشرے کو اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. دوسرے یہ بھی کہ انفسکم، اپنی جان کو بھی ہلاک نہیں کرو. خودکشی کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں مت کرو ہلاک، بلکہ وہ بھی اسی میں آتا ہے پیدائش سے پہلے ہلاک کرنا، ابارشن کروانا، ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر کہا جاتا ہے ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ احکام دے رہا ہے. ان احکامات میں کیسی رحمت ہے، پورے معاشرے کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی ہے. بلکہ شریعت کے جو مقاصد بتائے جاتے ہیں نا، وہ کیا ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے شریعت کے احکامات کا وہ یہ کہ انسان کی جان اور مال محفوظ ہو. یہاں پہ وہی دونوں چیزوں کی بات آ رہی ہے، جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، کوئی اس پہ غلط طریقے سے قبضہ نہیں کرے، کوئی کسی کی جان غلط طریقے سے نہیں لے. اور یہ بھی کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی آگ میں ڈالے جانے کی سخت تنبیہ بھی ہے. آیت 31 میں بھی ایک بہت ہی جامع حکم دیا گیا کہ اگر تم کبائر سے یعنی بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں سیئات کو معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخِلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. ویسے تو چھوٹے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی احادیث میں تاکید ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کے بڑی آگ بنا سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان سے بھی بچنے کی کوشش تو کرنا ہی چاہیے. لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ سے مغفرت کو پانے کے لیے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ضروری ہے. شرک، زنا، سود، فحاشی، جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ، یہ سب کیسے بڑے بڑے گناہ ہیں. اکثر ان کو بہت چھوٹا سمجھ کے انسان کر ڈالتا ہے. جھوٹ تو کیسی آسانی سے، غیبت کیسی آسانی سے پھسل سکتی ہے زبان سے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے. اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے شاید سے وہ یہ کہ کسی بڑے گناہ میں انوالو ہوں اور اسے تو چھوڑنا نہیں چاہیں، اسے چھوڑے بغیر سوچیں کہ بس نیکیاں کام آ جائیں گی، جیسے سمجھے سود کے کاروبار میں انوالو ہے، یا دوسروں کی وراثت کا مال بھی چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی طرح، کتنے جیسے بڑے گناہ کے اندر مسلسل انوالو ہے، یا کوئی زنا وغیرہ میں نعوذ باللہ انوالو ہو. اور لیکن دوسری طرف ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بہت ہی باریکی نکال رہے ہوں، داڑھی کی لمبائی کتنی ہو کتنی نہ ہو، پائچے کے سے اس ٹخنے کے اوپر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہوں، اور بڑے بڑے کبائر، بڑے بڑے گناہوں میں انوالو ہیں، کر رہے ہیں، انہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اس کی اصل ممانعت ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کہا جا رہا ہے. پھر آگے گھر کے نظام کو مستحکم کرنے کے احکامات سے پہلے آیت 32 میں کہا گیا، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو.
اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا ہے نا، اس امتحان کا یہ بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اگر ہر انسان اپنی نعمتوں کو تو نہ دیکھے، دوسروں کی نعمتوں پہ رال ٹپکاتا رہے، اسی کو دیکھتا رہے، تو پھر کیسے ناشکر گزار انسان بن سکتا ہے نا۔ اس کی ممانعت ہو رہی ہے، تو اس کے بہت ہی یاد رکھنے والی اہم نصیحت ہے، ہر معاملے میں ہی ہے، لیکن آگے جو احکامات آ رہے ہیں اس کے بھی لحاظ سے اصل میں بات ہو رہی کہ اللہ نے جو تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہیں کرو، وہ مت چاہو کہ ویسے بن جاؤ، وہ ہمیں مل جائے۔ اچھا، پھر آگے جو ہے آیت 34 جو آ رہی ہے، اس پر اگرچہ بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، خصوصاً اس محدود ٹائم میں جو ہم نے اس مطالعے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے آیت اسکپ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں خواتین کے ایمان کا امتحان بھی ہے، لیکن اگر ہمیں اپنے رب کی رحمتوں، اس کی محبت اور رافت کا یقین، اس کے احکامات کی حکمت پر پورا توکل اور بھروسہ ہے تو انشاءاللہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ کہا جاتا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ لفظ قوام جو ہے قامہ سے، جس کے بعد اللہ کا لفظ آئے تو اس کے اندر نگرانی، محافظت، کفالت اور سرپرستی کا مفہوم ہوتا ہے۔ قامہ اللہ جیسے کہیں تو جیسے وہ اس کی کفالت کرنے والا، اسے سنبھالنے والا، سرپرستی کرنے والا ہے۔ تو قوام یا قیم کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو درست حالت میں چلانے والا اور اس کی حفاظت و نگہبانی جیسے کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے والے ذمہ دار شخص کو کہیں گے۔ اب یہاں الرجال، یعنی رجال کہیں تو مرد نا، مردوں کو قوام کیوں کہا گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، جو فضیلت اللہ نے دی، اسی لیے وہ پہلی آیت بتا دی گئی کہ دوسروں کی بات جو ہے اس کی تمنا نہیں کرو۔ اللہ نے کسی کو کچھ فضیلت دی ہے، کسی کو کچھ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور صلاحیت بخشی ہے کمانے کے لیے، معاش کے لیے، جو دوڑ دھوپ وہ کر سکتا ہے، وہ عورت کے لیے آسان نہیں ہے۔ کسی بھی سنگل مام سے پوچھیں اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے وہ۔ اور عورت کی فضیلت یہ ہے کہ گھر سنبھالنے، بچوں کی پرورش اور نگہداشت کی جو صلاحیت وہ رکھتی ہے وہ مرد کے پاس نہیں ہے، بلکہ مرد کے بھی کتنے معاملات کو عورت ہی سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے، مردوں کے بس کی بات نہیں ہوتی ان چیزوں کو سنبھالنا اپنی بھی۔ دوسری وجہ یہ، ایک تو یہ وجہ کہ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی فضیلت دی، دونوں ایک مختلف کام کے لیے پیدا کیے گئے، وہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ اتنا بڑا کام رکھا ہے، پوری ایک نسل کی پرورش انہیں کرنی ہے، انسان بنانا ہے، انسانوں کی تعمیر انہیں کرنی ہے۔ ان کو پھر آزادی دی کہ وہ دوسرے کام سے بچی رہیں، وہ کما کر لائیں، وہ کھلائیں، وہ سنبھالیں باہر کے معاملات کو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ان پہ ڈالی کہ وہ مال خرچ کریں، مال کمائیں، لے کر آئیں، انہیں سنبھالیں گھر والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو صلاحیتیں دیں اسی لحاظ سے انہیں کام بھی بتا دیے گئے۔ اور پھر نیک بیویوں کی صفات بتائی جاتی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ صالح، سب سے پہلی چیز تو صالح نیک عمل کرنے والی ہیں، نیک عمل کی فکر ہے، اور پھر قانتات فرما بردار، اور ان کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، غیب میں بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں، عزت کی، ان کے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہاں جو فرما برداری کی بات آ رہی ہے اس کا ظاہر یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی لونڈی بنا کر رکھ دیا جائے۔ کل جیسے پیچھے سورہ نساء میں ہم حکم دیکھ چکے ہیں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہترین اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ پورے احکامات میں جو پورا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اسلام کا، اس میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی نا ہر آیت کو بھی، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، کیا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے اندر ہی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اور پھر بھی عورت کے لیے ماننا ضروری ہو، وہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ہی پھر نرمی سے معاملہ کرنے کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کل کے خانہ سامنے سے بارے میں نرمی کے بارے میں جو حدیث تک بھی یاد کی تھی. پھر کہا گیا کہ جن سے نشوز کا اندیشہ ہو. تو اب نشوز کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرو؟ نشوز اگر وہ کر رہی ہو تو اس کے لیے نشوز کو پہلے سمجھ لیں. ایک مفسر کے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ وہ نشوز ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی کا نام نہیں ہے. کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ کام جیسے چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہوا، وہ نشوز نہیں ہے کہ آپ اس پہ اس کی اصلاح کرنے بیٹھ جائیں. یا جیسے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اپنی شخصیت، اپنی رائے، اپنے ذوق کے اظہار کی جو قدرتی خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اس کا اظہار کرے تو اس کو نشوز سمجھ لے جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ اصل نشوز کیا ہے کہ اس کی قوامیت کو چیلنج کرنے والا قدم ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں امن کی فضا نہیں قائم رہ سکے، تو وہ ہوگا نشوز نا. اور یہ بھی ویسے سمجھا گیا کوئی بدکاری پہ اتر آئے، برا کام کر رہے ہوں تو وہ اس کو نشوز سمجھا جائے گا. اب اس کے لیے پھر کیا ہے، کچھ حل بتایا گیا اس کا. وہ حل اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے پھیرے لگانے، دنیا میں ایک دوسرے کو بدنام کرنے، اپنی بچوں کی زندگیاں برباد کرنے سے پہلے گھر میں ہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر لیں. اس کے لیے پہلی چیز ہے، جو پہلا قدم ہے، جو پہلے ہونا چاہیے سب سے، وہ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو، انہیں سمجھاؤ، بہترین طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے سناؤ، مسئلے سمجھو، اور انہیں اگر وہ کچھ غلطی کر رہی ہیں تو اس سے بچانے کی کوشش کرو، اس کی نصیحت انہیں کرو. دوسرا پھر اسٹیپ کیا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اب یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک ساتھ یہ سارے کام کرنے لگ جاؤ، اس پہ کام نہیں بنتا. وہ سمجھایا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، مگر نشوز بڑھتا جا رہا ہے، کوئی برے کام میں لگا ہوا ہے، یا بدکاری میں ہی ہے، یا بہت زیادہ گھر کے بالکل فضا خراب ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان سے علیحدہ رہو. اس کی وجہ سے ہی پھر کتنی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نا. جب تعلق میں کمی آئے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے دور رہنا دونوں ہی کے لیے مشکل ہے. دونوں ہی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا حل کیا نکالا جائے، درمیان میں اپنے مسائل کو حل کر لیا جائے. اور پھر وَضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد ہے کہ ضرب لگاؤ ان کو. اب اس کے ایک کے بعد ایک تدبیر ہے. مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو آخری تدبیر ہے وَضْرِبُوهُنَّ، وہ حالت مجبوری میں دی گئی، جب نشوز کو سنبھالنا ناممکن ہو رہا ہو. یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَن يَضْرِبُوا خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو اچھے لوگ، وہ مارنے والے نہیں ہیں، وہ مارنے کی سزا نہیں دیں گے. پھر اور بھی ہدایات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چہرے پر مارنے سے آپ نے منع کیا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے مارنا چہرے پہ کسی کے بھی، اور ایسے مار لگانا جس کے اثرات رہ جائیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کی شکایت پہنچی آپ کے ازواج مطہرات کے ذریعے، تو آپ نے سب کو جمع کر کے، سارے مردوں کو جمع کر کے اس پر سرزنش بھی کی، اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. تو وہ پسندیدہ چیز نہیں ہے بالکل کہ کسی بھی وجہ سے ہاتھ اٹھا دیا جائے. عبداللہ بن عباس کا خیال یہ بھی ہے کہ جیسے مسواک جیسی چیز سے ٹھوکا دینے سے ہوش آ جاتا نا، تو اس طرح کی بات ہے وَضْرِبُوهُنَّ میں، واللہ علم. تو اصل تو موقع کے لحاظ سے وہی بات ہمیں سب سے زیادہ یاد رکھنی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. معروف کا جو کہتے ہیں وہ بات صرف شریعت کے احکامات کی نہیں ہوتی، وہ شریعت کے احکامات کے مطابق بھی ہو، اور جو معاشرے کا چلن ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے، جس طرح یعنی عام طور پہ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایک ڈیسنٹ انسان سے، وہ اس طرح سے وہ کام جو ہے وہ ہے معروف نا. تو جو معروف طریقہ ہے، جو جس طرح سب لوگ رہتے ہیں اس طرح سے رہنے کی ضرورت ہے. آگے اسی آیت میں ویسے تنبیہ بھی ہے کہ مارنے کے بہانے مت تلاش کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. یہ تقوی دل میں ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آج طاقت زیادہ ہے، آج اگر میں قوام ہوں، اگر آج اسے میں غلط طریقے سے استعمال کرتا ہوں تو میرے اوپر بھی ہے ہستی، ایک جو علیم خبیر ہستی ہے، وہ اچھی طرح جاننے والے کہ کہاں میں زیادتی کر رہا ہوں، تو زیادتی کرنے پہ وہ پکڑنے والا بھی ہے.
حالات کی اصلاح کی ایک کوشش ہے اصل میں تو نا. یہ ہر وقت یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہے کہ بس کوشش ایک دفعہ کر کے دیکھ لی، اب نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اب روزانہ گھر کے اندر مار پٹائی ہو رہی ہے، بلکہ آگے تدبیر بھی بتائی گئی کہ دونوں خاندانوں سے حکم لے کر، جیسے آربیٹریشن ہو تو خاندان کے کوئی بڑے بیٹھ کر بات کریں اور اصلاح کی کوشش کریں. امید بھی دلائی گئی کہ اگر اصلاح کی کوشش کریں گے، دونوں کی آتی دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے، تو دونوں میاں بیوی ہوں یا دونوں آربیٹریٹر ہوں، اصلاح کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، وہ اگر چاہیں گے، اصلاح کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اصلاح ہو جائے گی، دونوں حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اصل مقصود وہ ہے کہ گھر کا ماحول بہترین ہو. یہ گول ہے نا اصل، بلکہ سورہ نساء میں سارے احکامات اس طرح کے ہیں نا کہ انسانی معاشرے میں انسانوں کے تعلقات آپس میں درست رہیں، اچھے رہیں، بہترین رہیں. اور اسی کے لیے یہ تدبیر ہے کہ کسی کا کوئی زیادہ ہی نشوز پہ اتر گیا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے. پھر آیت 35 میں بہت جامع ہدایات ہیں کہ اللہ کی بندگی اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی تاکید کے بعد سارے ہی انسانوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنے کی بات آ گئی. وہاں پہ سب سے پہلے سارے والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کی بات آتی ہے نا. صرف حق ادا نہیں کرنا ہوتا، احسان کا رویہ رکھنے کی بات ہوتی. پھر قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اس میں بھی کتنے سارے انسان سب آ گئے، جو رشتہ دار ہو، یتیم، مسکین. پھر پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی جو نیبر بھی ہو، پھر رشتہ دار بھی ہو، یا اجنبی ہمسائے، کوئی اور بھی پڑوسی جو اجنبی ہے. یا پھر پہلو کے ساتھی کہا جاتا. پہلو کے ساتھی سے کیا مراد ہوتا کہ بعض وہ لوگ جن سے جیسے کبھی ساتھ ہو جاتا ہے نا، سمجھے ساتھ جاب کرنے والے ہیں، کو ورکر ہیں، کہیں بازار میں ملتے ہیں یا کسی پروگرام میں تھوڑی دیر کا ساتھ ہوتا ہے. تو اور بھی کتنے انسانوں کے ساتھ وقتی طور پہ انسان جس کا جیسے تعلق بن جاتا ہے، تو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جو پہلو کے ساتھی ہیں، کوئی بھی ساتھ ہے اس کا بھی کچھ حق بن رہا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں. اب الحمدللہ اسلام کی احکامات اس طرح کے تھے کہ بہترین طریقے سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا. لیکن ایسے بھی لوگ جو جیسے سمجھے امپلائیز ہیں، اپنے کوئی کام کرنے والے ہیں، جن پہ آپ کا زور چلتا ہے، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے پیش آؤ، احسان کے معاملہ رکھو. وہ تاکید ہوتی ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ اصل میں تو ایک بہترین تعلق ہونا چاہیے، احسان کا ہی معاملہ انسان کو رکھنا چاہیے. اور پھر تنبیہ بھی کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو اور بڑائی جتانے والا ہو. یہ رویے میں خرابی آتی کس وقت ہے نا، جب کچھ غرور دل میں آ جائے، جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، کچھ پاور ملی ہوئی ہے، باس ہی ہے تو امپلائیز پر اپنے زور بتایا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا. صاف صاف بتایا جاتا. لا یحب جب کہا جائے تو بہت ہی وہ بات ہوتی نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی محبت نہیں کرے تو پھر دنیا میں کام بھی کیسے بنیں گے؟ کوئی بھی کام نہیں بنتا، ہر چیز ہی اس کی خراب ہو سکتی ہے. اور ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا. آگے کہا جاتا جو کنجوسی کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. اکثر جو خود بخیل لوگ ہوتا یہی نا کہ اور بھی اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو، اپنے دوستوں کو بھی خود اپنی خرابی چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی وہی تاکید کر رہا ہوتا ہے نا. بڑی خیرخواہی کے ساتھ اس طرح کے جملے منہ سے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. یعنی بڑھاپے کا بھی سوچو، کچھ اپنا بھی سوچنا چاہیے، دین دنیا دونوں میں کا سوچو. تو اس طرح سے کر کے انسان کسی کو روک دے کس فیاضی کرنے سے، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا. اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے دیا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اسے چھپاتے ہیں. اور پھر کہا جاتا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ عذاب مہینہ کس کے لیے؟ یہاں پہ ویسے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ کہا جا رہا ہے، لیکن کافرین اصل یہاں پہ جیسے ناشکر گزار کافر نعمت کو کہا جا رہا ہے نا.
اور وہ کون ہے ناشکر گزار لوگ؟ جو بخل کرنے والے، دوسروں کو بخل پہ ابھارنے والے، اللہ نے ان پر جو فضل کیا اسے چھپانے والے، خود خرچ نہ کرنے کے لیے جو کچھ ہے اپنے پاس وہ چھپا کے رکھنا چاہیں، اور یہ کہ اور وہ لوگ بھی جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بات ویسے اصل ایمان کا انکار کرنے والوں کی نہیں ہے نا، بلکہ منافقین کی ہے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جن کی حرکتیں ایسی ہیں، مغرور ہیں، خود بخل کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے پھر کہا جاتا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق بن گیا، قرینہ آتا ہے جیسے قریبی دوست بن جائے، اسے بہت بری رفاقت میسر آئی۔ یعنی ان کاموں کا حکم کون دیتا ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ جو نفس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان ہو، یا کوئی اپنے دوست احباب میں اپنے قریبی لوگوں کے نفس کا شیطان ہو جو انہیں بہکا رہا ہے، اور ان کی بات سن کر ہم بہک رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بڑی بری دوستی ہے، وہ بہت ہی بری رفاقت ہے جو کسی کو میسر آئے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ترغیبات ہو رہی ہوں، چاہے وہ اپنے نفس کی ہوں، کسی دوسرے کی طرف سے ہو رہی ہوں، وہ کوئی شیطان کی طرف سے تو نہیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جو چیزوں کی ترغیب تو نہیں دی جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر جو برائیاں بتائی گئیں جن میں ہے وہ اصل میں تو شیطان کے دوست بن گئے ہیں۔ پھر آیت 41 وہ ہے جسے اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود سے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اس میں ہے کہ پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے دین پہنچا دیا تھا۔ گواہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ گواہی دے دیں کہ ہاں میں نے تو دین پوری طرح پہنچا دیا تھا، اور اس دن جب وہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے نا، یہ رسول کی باتیں آتی، جنہوں نے رسول کی نہیں بات مانی، اس وقت بھی منافقین کے لیے، اہل کتاب کے لیے اللہ کے رسول کی بات ہی ماننا مشکل زیادہ ہو رہا تھا نا۔ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں کہہ رہے ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی بات ماننے میں انا ان کے آڑے آ رہی تھی نا۔ اور اسی طرح آج تک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سیکنڈری چیز سمجھیں، اللہ کے رسول کی بات ہے، قرآن میں تو یہ بات ہے ہی نہیں، وہ تو حدیث میں ہے کہیں، تو اس کی پرواہ نہ کرنا وہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یعنی اتنا بڑا عذاب سامنے ہوگا کہ دل چاہے گا اندر زمین میں ہی ہم دفن ہو جائیں دوبارہ، اور وہاں پہ وہ کوئی اپنی بات اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ پیچھے بار بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تاکید ہم دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہونے کی خوشخبری، اور یہ کہ نہ کرنے کا کیا برا انجام، خوشخبری بھی تھی نا پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور پھر اس کا برا انجام جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ یہاں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ پھر آیت 43 میں کہا جاتا اہل ایمان کو مخاطب کر کے احکامات ہیں کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا حکم ہے، جس کے ذریعے سمجھیں شراب کی عادت کم کروا دی گئی۔ نماز کی حالت میں نہیں جائے نشے میں، تو پھر سوچیں جیسے دن میں بلکہ پینا ہی مشکل ہو جائے، تو وہ اس طرح سے کم کروا دی گئی۔ اور کہا گیا کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کو پتہ چل رہا ہو وہ پڑھ کیا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہ ہو اس طرح سے بس پڑھ جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بہت ہی نیند کی حالت میں ہو، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں نیند میں، تو سو جاؤ، پھر اٹھ کر نماز پڑھو۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں وہ جاننا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر ہمیں مطلب یاد نہیں ہے۔ اب جب تک مطلب یاد نہیں ہوتا ہم نماز چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بیکار نہیں ہے، نماز قبول ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ پتہ بھی ہو کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔
اسی طرح پھر جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ کہا جاتا، جب تک کہ غسل نہ کرو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی اس کا ایک مفہوم یہ لیا گیا کہ مسجد راستے میں ہو تو اس سے گزر سکتے ہو، یا پھر آگے کی آیت سے بھی تعلق سمجھا گیا کہ اگر بیماری یا سفر کی حالت میں ہو اور وضو یا غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کر لو۔ تیمم کا طریقہ بتا دیا گیا۔ تو ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ عفوا غفورا ہے، جو کمی ہو رہی ہے پوری ناپاکی اگرچہ دور نہیں ہو رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تیمم کر لیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، نرمی سے کام لینے والا ہے۔ شریعت کے احکامات میں انسانوں کے لیے کیسے آسانیاں ہی رکھی گئی نا، رخصتیں دی گئی حالات کے لحاظ سے، جتنا یعنی اگر کچھ کمی کرنا ہے کمی کی جا سکتی، پوری بات پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس میں کنسیشن ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کے وقت پر پڑھنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس کے ذریعے، کہ ناپاک بھی ہیں، غسل کرنا ہی ناممکن ہے، تب بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، چونکہ وہ بیماری کی وجہ سے ہو، پانی نہیں ہونے کی وجہ سے ہو، یا جس وجہ سے بھی ہو، تیمم کر کے ہی پڑھ لو، پھر بھی نماز پڑھو ہی اصل آتا ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں یہودیوں کی حرکتوں کا ذکر ہے اور پھر وعید، اور ان کی ایک خرابی جو آج کچھ مسلمانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ آیت 51 میں کہا گیا کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ جبت کہتے ہیں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون لینا اور تہمات سے فال نکالنا۔ تو جبت کیا ہے؟ جیسے اوہام کہا جا سکتا ہے ایک لفظ سے اگر ترجمہ کریں، یا انگلش میں کہیں تو سپرسٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو طاغوت سے بھی یہاں شیاطین مراد ہے، کہ ان سے کام لینے کے دھوکے میں انسان اپنے ہی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کچھ کام کروا رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسے کام لیتے ہیں انسانوں سے جس سے ایمان ہی نکل جائے دل سے۔ تو اگلی آیت میں کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یعنی لوگ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں نا، کچھ کام اپنے نکالنے کے لیے بے چین ہے کہ بس کسی طرح نکل جائے، اور اس کے لیے اس طرح کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیں تو اس کے پھر وعید بھی آ رہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ہو تو سوچے پھر کون سے کام بنیں گے، کون سے کام دنیا میں بھی کیا صحیح ہوں گے۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ پھر کون مدد کر سکتا ہے؟ کون سے شیطان کو مدد کرنے کی ہمت ہو سکتی ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آخرت کی سزائیں بتائی گئی، اور پھر ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے بہترین انجام کی یاد دہانی بھی آتی۔ اور پھر آیت 59 میں اہل ایمان سے خطاب اور تاکید، بار بار ہم اس صورت میں ویسے دیکھتے ہیں یہاں ایھا الذین آمنو کہہ کر اہم احکامات دیے گئے ہیں، تو اس میں تاکید آتی ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، جو ذمہ دار ہوں، ان کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہوگی۔ جو ذمہ دار بنائے گئے ہوں، ایک ڈسپلن ہونا چاہیے نا معاشرے میں، اس کے نظم کے تحت انسان ہو، تو جو بھی امیر ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، گھر کا ایک امیر ہے، حکمران ہے اپنے ملک کا، یا جو بھی ہو، ان کی بھی اطاعت ہے ضروری، لیکن غیر اللہ کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت ہی میں ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بتا بھی دیا گیا کہ اختلاف کی صورت میں جب اختلاف ہو رہا ہو، کوئی سمجھے امیری کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو اس کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہے نہیں اسلام کے مطابق، یا دو پارٹیوں کے اختلافات ہوں، دو لوگوں کے اختلافات ہوں، ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو، یعنی کتاب اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کے اختلافات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کتاب اور سنت کو دیکھا جائے گا، پھر یہ کہ جو دین کو سمجھنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں، علماء۔ آگے پھر منافقین کی بات بتائی گئی
کہ ایمان کے سارے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں پہ طاغوت کون ہے؟ جو کفار ہوں، اپنے اسلامی عدالت میں فیصلہ کروانے کے بجائے کفار سے کروانے والوں کے لیے کہا گیا کہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جہاں انہیں پتہ ہو کہ خود ہی قصوروار ہے، خود کو وہ حق نہیں ملے گا جو وہ چاہ رہے ہیں، تو کفار کی عدالت میں جاتے ہیں کہ وہاں سے فیصلے کروائیں۔ وہ تو جیسے شیطان کے ہاتھ آ گئے ہو، شیطان انہیں بھٹکا کے دور لے جائے راہ راست سے۔ اور بھی ان منافقین کی حرکتیں بتائی گئیں۔ پھر آیت 63 میں کہا گیا اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ وہ ساری ان کی خرابیاں بتائی گئیں کہ کیا کیا منافقین حرکتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہر مسلمان کو نصیحت کی گئی کہ فارد، ایک تو یہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، تو آپ کیا کریں؟ فارد عنہم، ان سے اعراض کرو، گویا ان کی حرکتوں، ان کی غلطیوں کو اگنور کر دو۔ اور کیا کرو؟ وعظہم، اور انہیں نصیحت کرو، انہیں واعظ دو، انہیں سمجھاؤ۔ اور پھر وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وقل لہم، ان کے لیے کہو ایسی چیز کہ وہ ان کے بعد دلوں میں اتر جائے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، کوئی اتنے نفاق میں چلا گیا ہے، برے کام کر رہا ہے، کوئی غلطیاں بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اپنے نبی سے؟ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتباع ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کے جو ہر مومن کے لیے وہی حکم ہے کہ ان سے اعراض کر لو۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک برائی دیکھی تو بس ان کو پٹ ڈاؤن ہی کر دیں، انہیں برائی سمجھ لیں، ان کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کرو نصیحت کے ذریعے سے، بات سمجھا کر، پورے دل سے بات سمجھانا۔ جب وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا آتا ہے، کیسے پورا دیکھ کر حکمت سے کون سی بات ان کے دل میں کس وقت اترے گی، کون سی بات انہیں سمجھ میں آ جائے گی، اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش ہو۔ یہ نہیں سمجھ لیں کہ بس وہ تو ہے ان کو جہنم میں جانا ہے اور بس ان سے ہم قطع تعلق کر لیں، ان سے دور ہو جائیں، نہیں، انہیں سمجھاؤ بھی۔ کسی ایک برائی کو پکڑ کے برا بھلا کہنے، گرفت کرنے کے بجائے غلطیوں کو نظر انداز بھی کرو اور اچھی نصیحت سے اصلاح کی کوشش کرو۔ اپنے چھوٹوں سے، اپنے کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی اصلاح کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کرنے کی ضرورت ہے نا، بجائے اس کے کہ مسلسل سرزنشی ہوتی رہے، مسلسل برا بھلا کہا جاتا رہے۔ اچھی نصیحت کرنا، بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ انہیں بات سمجھانے کی کوشش کرنا، وہ اہم ہے۔ اور پھر آیت 69 میں ایک بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم اس کے مستحق ہوں۔ کہا گیا من یطع اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے بعد بار بار آتے ہیں کہ اطاعت کرو، بات مانو۔ تو جو من یطع اللہ، جو کرے گا، جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، مع الذین، ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، انعم اللہ، انعام کیا جن پر اللہ نے، علیہم، جن پر، من النبیین، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء والصالحین، اور شہداء اور صالحین میں سے۔ سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہاں بتا دیا گیا کہ وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرے وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑی نیکیاں کرنے والے، ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرنے والے، اپنے ایمان کو سچ کر دکھانے والے، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہو، معلدین، ان لوگوں کا ساتھ مل سکتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہو، اطاعت کرتے رہو۔ ذالک فضل من اللہ، یہ حقیقی فضل ہے اللہ کی طرف سے۔ سچ مچ کیسا لگتا ہے، حقیقی فضل ہی ہے نا اللہ کا۔ ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں کہ وہ مقام مل جائے، ان کا ساتھ مل جائے، لیکن ہم سب کے دل کے اندر خواہش تو ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ساتھ ملے، اور وہ مل سکتا ہے کہ امید یہاں پہ ہے دلائی گئی، اس فضل کو انشاءاللہ ہم پانے والے ہوں، اپنے عمل ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ فضل کر دے۔ پھر آگے بھی منافقین کی مختلف حرکتوں کا بیان ہے، ان کے نفاق کا حال کھولا گیا۔ پھر کہا جاتا آیت 82 میں، افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ اور اگر غور کرتے تو ضرور یہ حقیقت جان لیتے کہ اللہ کے سوا یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکتا۔ اگر غور کرتے، تدبر کرتے، پڑھتے، سمجھ میں آ جاتا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ایمان کتنا بڑھ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ پورا یقین آ جاتا۔ وہ اور یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دل کو نفاق کی بیماری سے بچانے کے لیے قرآن کا پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا جیسا معاون بن سکتا ہے۔ دل سے نفاق کو دور رکھنے کے لیے، نفاق سے بچنے کے لیے، نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن پر تدبر بھی ضروری ہے۔ صرف پڑھ جانا ہی نہیں، پڑھنا خود بھی ایک عبادت ہے۔ پیچھے ہم دیکھتے رہے کس طرح راتوں کی تلاوت کی کرنے والوں کی تعریف بیان ہوئی، ان کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا گیا، تو وہ سب اہم ہے، لیکن ساتھ ہی غور و تدبر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر آیت 85 میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے اور تنبیہ بھی، کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا۔ یعنی بغیر نیکی کیے دوسرے کی نیکی میں حصہ مل سکتا؟ ایک بات سلیقے سے صحیح وقت پر کسی کو سمجھا دی، اس کی وجہ سے اس نے وہ نیکی کر لی، تو وہ اس نیکی میں حصہ مل جائے گا۔ ویسے تو بات ضائع نہیں ہونے والی ہے، دوسرا اگر نہیں بھی سنتا، عمل نہیں کرتا، تو بھی ثواب تو مل ہی رہا ہے کہ آپ نے ایک بات صحیح طرح سے کہہ دی، کسی کو نیکی کی دعوت آپ نے دے دی، نیکی کسی کو سکھا دی آپ نے۔ لیکن وہ نیکیاں بھی کرتا ہے تو پھر تو اور کتنا بڑا ثواب، بلکہ کتنی نیکیاں تو ثواب جاریہ بن سکتی ہیں کہ آپ کے کہنے سے ایک سمجھے کہ کسی نے نیکی کو اختیار کیا، سمجھے قرآن کی طرف ہی آپ نے بلایا، اس نے قرآن کو سیکھا، پڑھا، پھر وہ آگے پھیلا رہا ہے، چاہے آپ کو اتنا توفیق نہ بھی ہوئی، وہ آگے تک پہنچا رہا ہے، اپنی اولادوں کو مسلمان بنا رہا ہے، وہ کیسے کتنا بڑا ثواب جاریہ مل سکتا۔ تو کیسی بڑی خوشخبری اس میں ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی نیکی کی جو سفارش کرے، صدقے کا ہی آپ نے بتا دیا، کہ کہیں مال خرچ کرنے کا بتایا، اور وہ بھی کس طرح جا کے ثواب جاریہ ہی بن سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کسی کے تعلقات اس کی وجہ سے درست ہو گئے تو وہ اس کا بھی ثواب پھر آپ کو مل رہا ہے۔ اور لیکن اسی طرح جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، جیسے پیچھے وہ بخل کی ہدایت کرنے والوں کے لیے وعید تھی نا، پھر یہاں پہ وعید آتی ہے وَكَانَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر کسی کو برائی کی طرف راغب کر دیا کسی وجہ سے، یا جیسے ابھی بخل کا ہی مشورہ دیا، یا کوئی اور بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس نے برائی کر لی، تو اس برائی میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ کسی کو غصے ہی دلا دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، بلکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے خاندانوں میں، انسانوں میں، کسی سے بیجا ہمدردی دکھا کر بھی کبھی انسان اس کو دوسرے کا مخالف بنا دیتے ہیں نا۔ جا کے کسی کے سمجھے سوتیلا بچہ ہی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کیا تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، اس سے بڑی ہمدردی دکھائی جا رہی ہے، اور وہ خواہ مخواہ میں مخالف بن گیا، اپنے پورے گھر کے ماحول اس نے خراب کر دیا۔ تو اس طرح کی اور کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں نا، کہ اس کی وجہ سے، آپ کی ایک بات کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہوا تو اس میں بھی حصہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سب نگرانی کر رہا ہے ہر ایک کی، ہر چیز کی، ہر بات کی، تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے یہ بھی، اپنی زبان کی حفاظت سمجھ میں آتی ہے، بات زبان سے اچھی نکلے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے جو جا کے کوئی فتنہ پھیلا دے۔ پھر آیت 86 بھی بہت یاد رکھنے والی ہے، کہا جاتا جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے، فَحَيُّونَ حَسَنًا مِنْهَا، تو اور ردوہا، تو اس کو تم اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ اور ایسا نہیں کرنے والے کے لیے تنبیہ بھی ہے آگے کہ ان اللہ علی کل شیء حسیبہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کس طرح سے گریٹ کر رہا تھا، کون کس طرح مل رہا تھا، اور جواب کس نے کیسا دیا، کتنی معمولی سی باریک سی بات ہے نا وہ۔ آس پاس ہمارے دوسرے لوگ ہوں، ان کو بھی اکثر سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کون کس طرح سلام کر رہا ہے، اس کا کوئی جواب کس طرح سے، کوئی سردموری سے دے رہا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، بتایا جاتا۔
یہاں مفسرین نے یہ بھی سمجھا کہ جیسے اس کے جہاں بات آ رہی ہے اس کے لحاظ سے کہ خاص طور پہ غیر مسلموں کے لیے کہا گیا کہ وہ جب تمہیں سلام کرے تو ایسا نہیں ہو کہ ان سے تمہارے دل میں نفرت ہو، تم انہیں برا سمجھو، ان کا جواب صحیح سے نہ دے سکو۔ سلام گریٹنگ ایسی چیز ہے نا جو خراب تعلقات کو بھی ٹھیک کرنے والی ہے۔ جس طرح سے سلام انسان کرے اسی سے کتنے تعلقات درست بھی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت پر عمل کرنے کا طریقہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہا گیا نا کہ اس سے بہتر فحیون حسنا منہا، اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم ویسے ہی اور ردوہا جیسا وہ کرے ویسے ہی جواب دے دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کے جواب میں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا سکھایا، یا برکاتہ کا بھی اضافہ کرنا سکھا دیا۔ لیکن اصل چیز تو ویسے انداز ہے نا، کوئی گرم جوشی سے مل رہا ہے اس کا جواب سرد موری سے دیا جا رہا، یا جو آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اسے اگنور کر دیا جائے، سب یہ غلط رویے ہیں۔ اور اس سے انسانی تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے اس صورت میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہدایات بھی دی گئی ہیں نا۔ گھر کی فضا کو بھی اس کے سلام کو رواج دینے سے کیسے بہتر ہو سکتی۔ گھر والے ایک دوسرے کو جب موقع ملے سلام کر رہے ہوں، انسان دعائیں دیتا اور لیتا رہتا ہے اور اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ہی ترغیب دلائی نا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ محبت کرنا بھی، محبت بڑھنا بھی آپس میں بہت اہم ہے انسانوں کا۔ پھر آیت 101 سے 103 تک سفر کے دوران نماز میں قصر کرنے کی یعنی مختصر کرنے کی اجازت دی گئی۔ صلاۃ الخوف یعنی جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ سکھایا گیا۔ نماز قصر کرنا، مختصر کرنا، یوں تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے نا، جو 4 فرض ہیں انہیں 2 کر پڑھ لینا، لیکن اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی بندگی کا تقاضا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے کہ ضرور کر لیں، اور جنہوں نے واجب نہیں سمجھا وہ بھی قصر کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ صلاۃ الخوف پڑھنے کی انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہ پڑے، لیکن جو طریقہ یہاں پہ بتایا گیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ کتنی مجبوری ہو، کیسے ہی مشکل حالات ہوں، تب بھی جس طرح ممکن ہو انسان اس پڑھنے ہی کی کوشش کرے، بلکہ جماعت سے پڑھنے کی کوشش۔ صلاۃ الخوف میں وہ جماعت کا طریقہ بتایا گیا نا، فوجیں آج سامنے کھڑی ہیں، خطرے میں ہیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اگرچہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو ٹالا بھی جا سکتا وقت کو بھی، لیکن بہرحال حتی الامکان پڑھنے کی کوشش ضروری ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے احکام آیت 103 پر ختم ہوتے ہیں ان الفاظ پہ کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ یعنی نماز میں تو کمی ہو رہی ہو لیکن ذکر اور بڑھا دو، ویسے ہی ذکر اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی ہر وقت ہی۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے صرف بازار جانے کے لیے، صرف شادی کے ہنگاموں میں نماز کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ آیت 116 سے 126 تک دیکھیں تو بتایا گیا کہ شرک کیسی بڑی گمراہی ہے، اور یہ کہ شیطان کیسے کیسے انسانوں کو بہکاتا ہے، پھر ان کا انجام جہنم ہے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ پھر ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا بہترین انجام بتانے کے بعد کہا جاتا کہ یہ آرزوئیں نہ تمہاری ہوئیں نہ اہل کتاب کی، یعنی وہ بھی اہل کتاب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس جنت ہمیں مل جائے گی، مگر کیا ہے وہ امانی ہے، وہ تو تمنائیں ہیں، وہ تمناؤں سے جنت نہیں ملتی۔ کہا جاتا بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اگر عمل صحیح نہیں کیا، تمنائیں بس رکھی کہ ہم فلاں میں سے ہیں، فلاں نبی کے پیرو ہیں اور جنت مل جائے گی، اس طرح نہیں ملتی کہا جاتا۔ اور اس کے مقابلے میں کہا جاتا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی عمل کرے نیک، خواہ مرد ہو یا عورت،
وہو مومن، اور ہو وہ مومن، کہ عورت مرد سب ایک ہی ہیں بتایا جاتا اللہ کی نظر میں، سب کے عمل کیا ہے وہ دیکھے جائیں گے۔ ہم عورتوں کے لیے یہ بھی یاد دہانی ہے کہ اپنے عمل کا ہمیں خود جواب دینا ہے۔ مردوں کا نیکی کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہونے والا، نہ ان کی خاطر گناہ کر کے حساب سے بچ سکتے ہیں، دونوں کے عمل دیکھے جائیں گے۔ اور وہ مومن کہنے سے صرف نیکی کا کام، ایمان کے بغیر نیکی نہیں ہوتی اصل میں، تو وہ نا کہنے کو بڑی سے بڑی چیریٹی ہو، کوئی اور بڑا کام ہو، لیکن مومن ہونا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ اپنے رب کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان سے تو کیسے وعدے ہیں، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کہا جاتا، اور نہ ظلم کی جائیں گے، ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا ان پہ، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ نقیرہ ہوتا ہے جیسے کھجور کی گٹلی میں تھوڑا سا گڑا، تو وہ اتنا بھی کوئی ان پہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی حق تلفی نہیں ہونے والی، جو کمایا وہ ضرور پورا ملنے والا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے احسن کس کا دین ہے، یعنی اس سے زیادہ اچھا طریقہ کس کا ہو سکتا ہے، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، وجہہ للہ، اور اللہ کی رضا کی سب سے زیادہ جسے فکر ہے، وہ محسن، اور محسن بھی ہے، نیکیاں کرنے والا، نیک رویہ رکھنے والا، اور ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کی، یکسو ہو کر، حنیف بن کر۔ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ نے بنا لیا دوست، ان ابراہیم علیہ السلام کے اس کے روش پہ چلو، ان کے دین پہ چلو، وہی سب سے بہتر ہے بتایا جاتا۔ پھر بڑی اہم ہدایت ہو رہی ہے آیت 135 میں، ایمان وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، اور اللہ کے لیے گواہ بنو، دوسرے الفاظ میں حق پر جمے رہو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اگرچہ تمہاری گواہی خود تمہاری اپنی ذات، تمہارے والدین، رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، معاملہ خواہ امیر کا ہو یا غریب کا، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، یعنی ان کے خیر خواہی کرنے جا کر ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہیں دو، ان کے گناہ میں ان کا ساتھ نہیں دو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہیں رہو، انصاف ہی کی بات ہمیشہ کرو کہا جاتا۔ قوام کا لفظ ابھی ہم پیچھے سمجھ چکے، اب یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ خود انصاف پر چلو، انصاف کرنے والے بنو، بلکہ قوامین بالقسط، انصاف قائم کرنے والے بنو، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بنو، حق کا ساتھ دو، خود سے غلطی ہو گئی اگر تو اسے بھی تسلیم کرو، اپنے ماں باپ، اپنی کوئی عزیز ہستی، کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہے ہوں تو غلطی کرنے والوں کا ساتھ نہیں دو، غلطی کرنے والے کا ساتھ نہیں دو۔ یہ محبتیں اپنے جو باعث اکثر بڑے دھوکے میں بھی ڈال دیتی ہیں نا، اپنوں کی زیادتیاں نظر ہی نہیں آتی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور مسلمان تو ہے ہی نا، حق کی شہادت اسے پوری دنیا کے سامنے دینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کسی ڈارک اسکن والے پر ظلم ہو رہا ہے تو اسی کو مجرم نہیں سمجھ بیٹھو، غریبوں کی زندگی مشکل بنانے والے، قوانین بنانے والوں ہی کی حمایت نہ کرتے رہو، اپنے گھر میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی اپنی بہو، اپنے بھاوج، اپنے داماد کی غلطی نہ نظر آتی رہے، بلکہ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنی ماں سے بھی جو اگر غلطی ہو رہی ہو تو بھی پتہ ہو اس غلطی میں ساتھ نہیں دو، یا صرف شوہر ہی کی نہیں، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی وہ بھی دیکھ سکیں، یہ ساری باتیں یاد دلائی گئی۔ پھر کہا گیا، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ آیت 140 میں بھی جو ہدایت دی گئی وہ بھی بہت یاد رکھنے والی ہے، اور اپنی اولادوں اور گھر والوں کو یاد کرواتے ہی رہنا چاہیے اس ہدایت کو، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے حکم دے چکا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ انعام میں کہ آیت 68 میں اس کی طرف اشارہ ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، انکم اذا مثلہم کہا جاتا ہے، کیسی بڑی تنبیہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی بن گئے،
آج اس طرح کی محفل کا موقع شاید کم ملے ہمیں، لیکن اس سے بھی محتاط رہنا ہی چاہیے. لیکن میڈیا، انٹرنیٹ ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے نا. مسلمانوں کی اولادیں آج اسلام سے دور کیوں ہو رہی ہیں؟ پسندیدہ مووی ہے، زبردست کامیڈی شو ہے، یا کوئی ایسی پسندیدہ شو ہے، کوئی بہت ہی کلاسک ناول ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی کچھ معلومات حاصل ہو رہی ہیں، کوئی بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن ان سب میں سے کون سا سلو پوائزن ہے جو برین واش کر رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. نفس میں بیٹھے ہوئے شیطان کو بھی اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اپنے کانوں، اپنی نظروں کو اس شیطانی پروپیگنڈے سے بچانے کی ضرورت ہے. اس میں دل میں جب خرابی آ جاتی ہے نا کوئی، بلکہ لغو سے بھی سوچیں، جو لغویات بھی ہوں. سورہ مومنون پڑھیں گے تو کس طرح فردوس میں جانا ہے، تو دوسری بات نماز کے بعد لغو سے بچنے کی. تو اگر اس میں لگے رہے تو کیسے دل کی کیفیت ہی کچھ خراب ہو جاتی ہے نا. پھر شیطان کو اس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر کہا جاتا، تنبیہ یہاں بھی بہت زبردست آتی ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. کافرانہ باتوں کو سنتے اور دیکھتے رہے تو اسلام کو بالکل چھوڑ نہ دے، تب بھی نفاق تو دل میں آ ہی سکتا ہے نا. اب یہاں وعید ہے کہ ان کا انجام جہنم میں ایک ساتھ ہی ہونے والا ہے، منافقوں اور کافروں کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. آیت 142 بھی بس تھوڑی سی یاد کر لیں، ٹائم ایسا ہو گیا. منافقین کی بات آتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے، یعنی کسوت مساتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے وقت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں یا وقت کو ٹالنا چاہتے ہیں؟ خوشی و خضوع کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ آنکھیں نم ہوتی ہیں، یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا نماز میں پڑھا تھا، ہر بھولی بسری بات ہی اس میں یاد آ رہی تھی. اللہ کا ذکر کم ہونا منافقین کی نشانی ہے بتایا جا رہا. نماز سے پہلے ہی سوچیں اللہ کا ذکر، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ شروع کریں تو نماز کے بھی بہتر ہونے کے امکان ہو سکتے. آیت 144 میں جو ہدایت دی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اولیاء نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی جو مسلمانوں سے، اسلام سے نفرت رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر دلی دوستی رکھی. اولیاء کا لفظ ہے یہاں پہ، ویسے تو ان کو سرپرست بنا لینا، ان کی بات ماننا بھی مراد ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ اخلاق سے رہنے یا ان کے اچھے پڑوسی بننے سے منع کیا جا رہا ہو، بلکہ جو اسلام کے خلاف سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہوں، کفر یا کافرانہ خیالات پھیلا رہے ہوں، ان کے فورم میں جس پر اگر ہم ویسے کم ہی جاتے ہوں گے جو جہاں موجود لوگ ہیں، لیکن ہمارے بچے پر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کس کس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے خیالات سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے. جو بھی ذرا بھی کوئی ایسے خیالات ہوں جس کے اسلام کے خلاف، ان کو فالو نہیں کریں، ان کے پیچھے نہیں جائیں، ان کے مضامین، ان کے آرٹیکل، ان کے پوسٹ پڑھتے نہ رہ جائیں. پھر تنبیہ ہے کہ منافقین تو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، الدرک الاسفل من النار. لیکن پھر اس کے بھی بعد توبہ کی قبولیت کی امید دلائی جاتی. بس شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، پلٹیں، اپنی اصلاح کریں، واعتصموا باللہ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں. بس وہ مومنین میں سے ہوں گے اور انہیں اجراً عظیمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینے والا اگر بندے شکر کریں. وکان اللہ شاکراً علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.